साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज GHQ में एक बड़ा सेमिनार हुआ है। मौजू था मुल्क में इंतहा पसंदी और ख़ास तौर पे जो मुल्क में फैलती हुई इंतहा पसंदी या इंतहा पसंदाना रवैये हैं, उनमें नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं उनको रोकने में, और ख़ुद नौजवानों को इस तरफ राग़िब करने के लिए जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका कैसे मुकाबला किया जाए। इस अहम सेमिनार की सदारत खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने की। जनरल कमर बाजवा ने आज इस सेमिनार के इख्तिताम पर खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जिसमें अब ऑपरेशन रद्दुल फ़साद इस वक्त जारी है, भरपूर तरीके से जारी है, ये पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम इस शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जंग लड़ रही है फौज के साथ मिल के। We as a nation have fought the menace of terrorism most valiantly, giving unparalleled sacrifices. Our armed forces have set an example for the whole world in cleansing these barbarians from their potholes. जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इस खिताब में ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इस वक्त बहुत अहम और नाजुक दौर में है और अब सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। Today we are at the most critical phase of our war against terror, as we transit gradually from major operations against terrorism to more intricate targeted operations against residual threat. Under the ambit of Operation Radzul Fasad, we must also find ways to ensure that the causes behind terrorism are addressed and national action plan is actualized. आज अपनी इस तकरीर में जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन तमाम चैलेंजेस की गुफ्तगू की जिसका ताल्लुक इंतहा पसंदी से है और जो इस वक्त इन्फ्लुएंस कर रही हैं मुल्क में इंतहा पसंदी को। उन्होंने खास तौर पे कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों का जहन तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। कौम के मुस्तकबिल को दहशत गर्दों के हाथों तबाह नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फ़साद नए सफर का आगाज है और हम ये जंग जीत रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का ये भी कहना था कि फौज दहशत गर्दी से लड़ रही है, इंतहा पसंदी से माशरे को लड़ना होगा। गोया कि पाकिस्तान की सोसाइटी को और पाकिस्तान के अवाम को खुद उठना होगा और फिर फौज के साथ इसमें शामिल होना पड़ेगा, खास तौर पे इंतहा पसंदी के रवैयों के हवाले से। मुल्क में जहां मसला होता है, जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फौज को बुला लिया जाता है और फौज बहुत इस वक्त थक रही है, जवानों को आराम नहीं मिल रहा है। उनका कहना था सारी जिम्मेदारी फौज पर डालने से मुल्क आगे नहीं जा सकता, सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात कम होंगे तो तरक्की का सफर मजीद तेज होगा। मुल्क की तामीर नौ हमारा अज़म है। भारत में इंतहा पसंदी को फरोग मिल रहा है और नफरत का कल्चर भारतीय चेहरा मस्क कर रहा है। आर्मी चीफ का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दहशत गर्दी का खात्मा कर सकता है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनने वाली फौजी अदालतों से सिर्फ इस रवा माह के दौरान आज जब आर्मी चीफ तकरीर कर रहे थे 4 मजीद दहशत गर्दों को फांसी दी गई है और इस माह के दौरान 18 दिनों में, अब तक के 18 दिनों में 16 दहशत गर्दों को फांसी दी जा चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया 4 को आज दी गई, 4 दहशत गर्दों को कल फांसी पे लटकाया गया, जबकि 4 दहशत गर्दों को 8 रोज कबल और 10 तारीख को और 4 मुजरिमों को सजा दी गई थी और 3 तारीख को भी फांसी पे लटकाया गया था। गोया ये महीना सबसे ज्यादा मौसर है दहशत गर्दों को जो फौजी अदालतों से सजा हो रही है उनको फांसी देने के हवाले से। जनरल बाजवा ने अब तक फौजी अदालतों से फांसी की सजा पाने वाले 47 दहशत गर्दों की सजाए मौत की तौसीक की है, जिनमें से 36 की सजा पर अमल दरामद भी हो चुका है। ऑपरेशन रद्दुल फ़साद का ये पहलू बहुत ही सिग्निफिकेंट है और ख़ास तौर पे इसका क्रेडिट मौजूदा आर्मी चीफ को जाता है। आज की इस डेवलपमेंट पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार और मुसन्निफ़ जनाब जाहिद हुसैन ने। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। ये बताइएगा कि
اس کی کیا واقعی کیا ضرورت تھی, کیا اہمیت ہے جو آج سیمینار کرایا جی ایچ کیو میں ایکسٹریمزم پر اور جو یوتھ پہ اس کے اثرات ہیں, اس حوالے سے کیوں یہ ٹائمنگ چنی گئی ہے, کیوں کرایا گیا یہ سیمینار؟ دیکھیں کامران, یہ وقت اس لیے بھی بہت اہم مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ جو ایک لحاظ سے انسرجنسی کے خلاف یا ٹیررزم کے خلاف جو تھی, جو فوجی کارروائیاں تھیں, وہ ایک حد تک تو تکمیل تک پہنچ گئی ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پوری طرح جو ہے جو ٹیررسٹ ہیں یا ان کے گروہ جو ہیں وہ ختم کیے جا چکے ہیں, لیکن کافی حد تک جو ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو ہے کمی آئی ہے. تو ایک لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک جو ہے چیپٹر تو ضرور ختم ہوا ہے جس میں یہ کہ فوج کے ذریعے جو ہے ان پہ کارروائیاں کی گئی ہیں, لیکن مسئلہ جو ہے سب سے بڑا اس وقت جو آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہے صرف دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں تھی, بلکہ انتہا پسندی کے خلاف بھی اگر جب تک جو ہے ایک جنگ نہیں لڑی جائے گی, کامیابی کے ساتھ ہم نہیں لڑیں گے, تو جو بھی اب تک جو ہے جو ایک لحاظ سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. دیکھیں انتہا پسندی اور دہشت گردی میں بہت ہی معمولی سا ایک فرق نظر آتا ہے. اگر فرض کیجئے ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے دہشت گردوں کو پکڑ لیا ہے, بہت سے لوگوں کو پھانسیاں بھی دے دی گئی ہیں, لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سپلائی لائن ہے وہ جاری رہتی ہے. گویا دہشت گرد بننے کے لیے پہلے انتہا پسند ہونا ضروری ہوتا ہے, پہلے انتہا پسندی کے رویے وہ ڈالے جاتے ہیں نوجوانوں میں اور پھر وہ جا کے دہشت گردی بنتا ہے. اسی لیے اس آج کے سیمینار کا جو فوکس رکھا تھا آرمی نے وہ نوجوان رکھے تھے. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کامران, اگر فرض کیجئے جو ہے ہم نے جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے ڈیکیپیٹیشن جو ہے حل نہیں ہے صرف کہ آپ جتنے لوگوں کو اگر پکڑتے بھی ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں, ان کو پھانسی بھی مل جاتی ہے, لیکن یہ ایک حد تک تو کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ہے جراثیم اگر ہم دیکھیں ہمارے سماج میں انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھتی بھی جا رہی ہے. جو واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے موب لنچنگ بھی ہوئی ہے, مذہب کے غلط نام طور پہ جو ہے غلط استعمال بھی کیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے معاشرے کو اور ملک کو بہت بڑا خطرہ جو ہے اس مذہبی انتہا پسندی سے بھی آتی ہے. اور اس وقت میرے خیال یہی بات آتی ہے کہ اس میں صحیح بات ہے کہ اس کا فوج جو ہے وہ جو ہے اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. فوجی کارروائی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے, جیسے آپ کے جو ہے فاٹا میں ہوا, اور اب جو ہے انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے. لیکن اصل جو مسئلہ بن کے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انتہا پسندی جو ہے صرف فوجی کارروائی سے ختم نہیں ہوتی ہے, اس میں سماج کو, اس میں آپ کو ایک واضح حکمت عملی بنانی پڑتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس وہ حکمت عملی نہیں ہے. اور ہمارے ایک لحاظ سے جو کہا جاتا ہے کہ اس نیریٹو پہ ایک جو ہے قوم متحد بھی نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان انٹرنیشنل کا ذکر ابھی ہم نے اپنے اس پروگرام میں 2 روز قبل کیا تھا. تباہ کن مالی صورتحال ہے, تاریخی قرضے ہیں, تاریخی خسارے ہیں, ہر لحاظ سے مالی طور پہ دیوالیہ پن کا شکار ہے, دیوالیہ ہو چکی ہے. لیکن آج بھی پی آئی اے نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے نام پر ہر ٹکٹ پہ 2000 اضافی روپے طلب کیے جا رہے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ مرضی ہے آپ کی, مگر وہ ادارہ جس کو خود چندے کی ضرورت ہے وہ کسی اور ادارے کے لیے چندہ جمع کر رہا ہے. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے فضائی ٹکٹ پہ بیرون ملک میں 2000 روپے آپ سے لیے جا سکتے ہیں, 500 روپے اندرون ملک ہے. یہ دلچسپ صورتحال ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی آئی اے اس وقت عملی طور پہ ایک بینکرپٹ ادارہ ہے. اس کے قرضے, اس کے نقصانات تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں, اور کسی بھی اگر نجی شعبے میں یہ کمرشل آرگنائزیشن ہوتی تو کب کی بند کر دی جاتی. ابھی بھی پی آئی اے کے اندر ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ عقل ششدر رہ جاتی ہے. وہ کہ خود پی آئی اے کو حکومتی بیل آؤٹ پیکیج کی ضرورت ہے. پی آئی اے کہتی ہے کہ اسے تقریباً 70 ارب روپے تو فوری طور پہ چاہیے, لیکن پی آئی اے خود کیا کر رہی ہے, وہ پاکستان کے دوسرے اداروں کی جن کو کہ مالی مدد کی ضرورت ہے ان کے لیے چندہ اکٹھا کر رہی ہے. فضائی مسافروں کو ہوشیار خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ان سے 2000 روپے بین الاقوامی فضائی کے سفر میں, 500 روپے ملکی سفر میں لیے جا سکتے ہیں. کس کے لیے؟
پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے پی ایچ ایف کے لیے پی آئی اے نے اس کی مدد کرنے کے لیے یہ ایک آپشن رکھا ہے. اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہوشیار نہیں رہے تو آپ سے 2000 روپے یہ منہا کر لیے جائیں گے جب آپ بکنگ کرائیں گے. 500 روپے آپ سے ڈومیسٹک سفر میں یہ آپ سے کنٹریبیوشن لی جا سکتی ہے. اور یہ عقل ششدر کر دینے والی بات اس وقت ہو رہی ہے جب پی آئی اے کی اپنی مالی حالت یہ ہے کہ قومی ایئر لائن کا خسارہ لاسز 300 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے. اس کے جو قرضے ہیں وہ 185 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. اسے صرف سیویلیشن کو 50 ارب روپے سے زیادہ دینے ہیں. پاکستان اسٹیٹ آئل سے جو تیل لیا ہے اس کے 14 ارب روپے دینے ہیں. اس سال جنوری میں پی آئی اے کی انتظامیہ نے سینٹ میں بتایا تھا کہ قومی ایئر لائنز کا ماہانہ خسارہ 5 ارب 60 کروڑ روپے ہے, جس کی وجہ سے ادارے کا خسارہ 300 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اور اس کی آمدنی میں اور خرچوں میں زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے. اس پوری صورتحال میں کسی اور ادارے کے لیے, کسی اور آرگنائزیشن کے لیے چندہ جمع کرنا یہ کیوں موضوع ہے, اور خاص طور پہ مسافروں کو اس بوجھ میں شریک کر دینا کیا کسی صورت سے بھی یہ ایک کوئی پروڈنٹ ایکسرسائز ہے؟ اس کی اصل صورتحال کیا ہے یہ ہم خود پی آئی اے سے ہی پوچھیں گے, جس کے ترجمان مشہود تاجور ہمارے ساتھ موجود ہے. مشہود تاجور صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پی ایچ ایف کے لیے جو بکنگز ہوتی ہیں اس پہ سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے کہ مسافر جو ہے وہ 2000 روپے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے فار دی پی ایچ ایف جو انٹرنیشنل ٹریولر ہے, 500 روپے ڈومیسٹک ٹریولر کر سکتا ہے. اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں جو ٹریول ایجنٹس ہیں کہ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اگر مسافر کہے کہ مجھے نہیں دینا تو وہ اس کے لیے بہت آسان عمل نہیں ہے جس سے کہ وہ مسافر کو اس سے فری کر سکے. نہیں, وہ پی اے کا تو چلے ایک الگ بات ہے, لیکن یہ ایک الگ مقصد ہے, یہ ایک الگ وہ ایک آبجیکٹو ہے. تو اس کو میرے خیال ہے وہ پی اے کے عام معمول کے کاروبار سے اگر الگ رکھا جائے تو وہ مناسب ہوگا. یہ تو جو ہے وہ ہاکی فیڈریشن کے پیسے ہیں جو کہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ پی اے از اے کلیکٹنگ پوائنٹ. یہ کوئی پی اے نہیں دے رہی, لیکن یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس قرآن اندازی اسکیم کے لیے جو ہاکی فیڈریشن کی طرف سے جاری کی گئی ہے, ایک قومی کھیل کے فروغ کے لیے ایک قومی فریضہ سمجھ کر. جناب 10,000 دوسرے طریقے ہیں, آپ کے اپنے مسئلے کم ہیں. آپ کا پائلٹ جو ہے وہ جہاز میں سو رہا ہے, آپ کا پائلٹ جو ہے وہ خاتون کو لے کے کاکپٹ پہ 2.5 گھنٹے بیٹھ رہا ہے, آپ کا جو کیبن کرو ہے وہ ہیروئن لے کے جا رہا ہے. کوئی کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس مسئلے کم ہیں کہ آپ پی ایچ ایف کے لیے یہ چندہ جمع کرنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اگر کوئی مسافر نہیں دینا چاہتا, یہ کیسے وہ آپ اس کو ایک چکر میں ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی صورت سے وہ 2000 روپے آپ کو دے دے, 500 روپے مزید دے دے اپنے ٹکٹ پہ؟ یہ سب سے پہلے تو جی ذرا یہ کریکشن کر لیں کہ یہ آٹومیٹکلی نہیں ہے, یہ پیسنجر کی ڈیمانڈ پہ ہے. اگر وہ چاہے گا کہ جی مجھے لاٹری میں شریک ہونا ہے تو تب اس سے یہ پیسے وصول کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ پیسنجر جائے گا اور اس سے اضافی کرایہ لیے دے گا. نو, یہ پیسنجر خود ڈیمانڈ کریں گے تو ان کو پھر یہ اضافی ان کو اس کے چارجز دینے پڑیں گے. ادروائز اگر وہ نہیں ڈیمانڈ کریں گے تو اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے زیادہ پیسے لیے جائیں. یہ ایک سیمپل تھا جو کہ پتہ نہیں میڈیا میں چل رہا ہے, اور ہم پہلے بھی اس کی تردید کر چکے ہیں کہ یہ ایک غلط اسکرین شاٹ دکھایا جا رہا ہے جس میں 2000 پہ شو ہو رہے ہیں. اب آپ یہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ مسافروں کو بتا دیں کہ وہ اس کو کہ کیسے وہ اس سے الگ رہ سکتے ہیں, وہ اگر اس لاٹری میں اس عطیے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو. سر جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر لیٹ سے کسی نے اگر ٹکٹ لینے جانا ہے وہ وہاں پہ ان سے کہے گا کہ جی مجھے وہاں پہ لکھا ہوگا, نظر آ رہا ہوگا کہ جی ہاکی فیڈریشن کی قرآن اندازی اسکیم میں شامل ہو جائیے, اور یہ اس کے ریٹس ہیں 500 روپے ڈومیسٹک پہ, 2000 روپے انٹرنیشنل پہ. وہ ٹکٹ والے سے کہے گا کہ جی مجھے اس اسکیم میں شامل ہونا ہے. اگر وہ انٹرنیشنل ٹکٹ لے رہا ہوگا تو اسے 2000 روپے ایکسٹرا لیا جائے گا اور اس کا ٹکٹ جو ہے وہ قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا. اگر وہ ڈومیسٹک ٹریول کر رہا ہے تو اضافی 500 روپے دے گا اور اس کا وہ قرآن اندازی میں اس کا ٹکٹ شامل ہو جائے گا. جو مسافر کہے گا کہ جی مجھے نہیں جانا یا وہ کہتا ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کیوں ٹکٹ دیں گے 2000 روپے یا 500 روپے اضافی والا. بہت بہت شکریہ. مشہود تاجور سپوکس پرسن ہے پی آئی اے کے, ہمیں اس بارے میں پی آئی اے کا موقف بیان کر رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اسلام آباد کے حسن میں مرگلا کی پہاڑیوں کا بڑا کلیدی کردار ہے, مگر مرگلا کی پہاڑیاں
اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. وہاں پہ تعمیرات، وہاں پہ کھدائیاں، وہاں پہ درختوں کی کٹائی، اس قدرتی حسن کو اور اسلام آباد کی اس ماتھے کے جھومر کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسلام آباد کا علاقہ مارگلہ ہلز اسلام آباد کا قلب ہے، اس کی بیوٹی کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. یہاں پر قدرتی خوبصورتی، یہ ہریالی تھی اور یہ بہترین جگہ تھی، پوری دنیا میں مشہور تھی اسلام آباد کے حوالے سے، لیکن کچھ عرصے سے اس کا بھی بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ درختوں کی بے دریغ کٹائیاں ہوئی ہیں پہاڑوں سے پتھر نکالنے کے لیے، اور وہاں سے جو ان کی کرشنگ کا معاملہ شروع ہوا ہے، اس پورے علاقے کو تباہ کر دیا ہے. اس پوری صورتحال نے وہاں پر تعمیرات ہوئی ہیں اور اس طرح سے وہاں کا جو خوبصورتی تھی، وہاں کی جو ماحولیاتی خوبصورتی تھی، فطری ماحول تھا، جو نیشنل پارک جہاں بنایا گیا تھا، یہ سب اس وقت شدید تھریٹ کا شکار ہیں. مارگلہ ہلز میں خاص طور پہ جو سٹون کرشنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ خوبصورت سرسبز پہاڑیاں مٹی کا ڈھیر بن گئی ہیں، جبکہ ٹمبر مافیا جو کہ پورے پاکستان سے درختوں کو صاف کر رہی ہے، اس نے مارگلہ ہل کو بھی نہیں بخشا ہے. یہاں پہ بے دریغ درختوں کی کٹائیاں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ رہائشی منصوبے بنے ہیں، کمرشل منصوبے بنے ہیں، اور اس طرح سے یہ علاقہ، یہ مارگلہ ہلز اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے. لیکن اسلام آباد کے معاملات کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے CDA، وہ بالکل اس میں خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے. اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس ضرور لیا ہے، لیکن یہ اس وقت جو تھریٹ ہے وہ اس مارگلہ ہلز کو، خاص طور پہ مارگلہ ہلز کی اس خوبصورتی کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں جو ہمارے نمائندے عامر سعید عباسی نے ترتیب دی. شہر اقتدار کی دہلیز پر قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑی سلسلہ مارگلہ ہلز، جسے 1980 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا. یہاں کی سرسبز پہاڑیاں اسلام آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو اچھی تازہ ہوا کا سامان مہیا کرتی آئی ہیں. مارگلہ کی آب و ہوا یہاں پائی جانے والی طرح طرح کی نایاب مخلوق کے ماحول کا لازمی حصہ ہے. یہاں درختوں کی 600 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں. یہ نیشنل پارک 250 پرندوں اور 50 سے زائد نایاب جانوروں کا گھر ہے، لیکن پچھلے ایک عرصے سے ان سب کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے سنگم پر کرشنگ مشینوں کو کھدائیوں کی اجازت دی گئی، جس کے بعد ان پہاڑوں کی کٹائی شروع کر دی گئی. مارگلہ ہلز پر لگی سٹون کٹنگ مشینیں بڑے بڑے پہاڑوں کو نگل گئیں. ہرا بھرا پہاڑی سلسلہ مٹی کا ڈھیر بن گیا. لیکن اس نیشنل پارک کی تباہی کی ذمہ دار صرف یہ مشینیں نہیں، کچھ اور بھی ہے. اسلام آباد کے پہاڑوں پر رہائشی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں اور ریسٹورانٹ بنائے جا رہے ہیں. یہ تعمیرات رکوانے والا ادارہ محض بورڈ نصب کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے. میں تو CDA کی تھوڑی نااہلی کہوں گا کہ انہیں یہی ڈیفائن نہیں ہو سکا کہ زون 1 کون سا ہے، 2 کون سا ہے اور 3 کون سا ہے. بائی لاز بننے چاہیے پورے ایریاز کے، چاہے صرف ہمارا ایریا نہیں، جیسے آپ پھلگراں دیکھ لیں، بارہ کو دیکھ لیں، بنی گالا دیکھ لیں، مطلب ان سب کے باقاعدہ ایک بائی لاز بن جائیں کہ آپ اس اتنا کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے. مارگلہ کی پہاڑیوں پر ٹمبر مافیا بھی سرگرم رہتا ہے. بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی کر کے جنگل میں آگ لگا دینا معمول ہے، جس کا سیدھا اثر اسلام آباد کی فضا پر پڑ رہا ہے. سب سے زیادہ لمحہ فکر یہ ہے یہ کہ ایک تو کہتے ہیں نا کہ غربت کی وجہ سے غریب لوگ یہ درخت کاٹتے ہیں، لیکن جب بڑے ادارے خود سڑکیں بناتے ہیں، خود ہوٹل بناتے ہیں، خود نیشنل پارک میں رات کو ساری رات لائٹیں جلاتے ہیں، جس سے کہ تمام جو ایک نازک سا توازن ہے قدرتی وہ خراب ہوتا ہے. اسے حکام کی ناکامی کہیں یا بے بسی، لیکن قدرت کے اس نایاب ذخیرے کو تحفظ دینے کے بجائے یہاں بے دریغ کمرشل کام جاری رہا. پھر بالآخر سپریم کورٹ کو اس معاملے میں ٹپکنا پڑا. عدالت عظمیٰ نے ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والی رپورٹوں کا از خود نوٹس لیا اور سٹون کرشنگ فوری روکنے اور نیشنل پارک کو بچانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا.
کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں درختوں کی کٹائی اور پہاڑوں کی بلاسٹنگ ثابت ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاقی حکومت میں سے کسی نے بھی ذمہ دار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ مارگلا کے تحفظ کے ذمہ داران افسران کی ناکامی پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مارگلا ہلز کے تحفظ کی ذمہ داری کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر ہے، جہاں سیاسی مداخلت اور عملے کی کمی کے باعث ادارہ خاموش تماشائی بن کر رہ گیا ہے۔ اس میں جی سی ڈی اے کی جو ایفرٹ ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہ سٹون کرشنگ جو ہے وہ ٹوٹلی اس وقت بین ہو چکی ہے، سٹون کرشنگ بالکل نہیں ہو رہی۔ ٹری کٹنگ کے حوالے سے ہم نے اپنی ویجیلنس ٹیمز بنا دی ہیں اور وہ پراپر مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ جی کوئی انلیگل ٹری کٹنگ نہ ہو رہی ہو۔ اسی حوالے سے پھر ہم نے یہ کیا جی کہ ہمارے جو ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو، چیف کمشنر کو ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ جی یہ جو سیل پرچیز ہو رہی ہے، جو اسپیسیفائڈ ایریا ہے، جو پارک ایریا ہے، وہاں پہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اسپیشلی جو اسٹیمپ پیپرز کے اوپر جو سیل ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم نے پابندی لگوائی ہے۔ تو اس علاقے سے ہم ایفرٹس تو بہت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے جی کہ اس میں کافی بہتری آئے گی۔ اسلام آباد کے شہری سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں کہ سٹون کرشنگ کی طرح پہاڑوں پر تعمیرات اور درختوں کی کٹائی پر بھی از خود نوٹس لے کر قدرتی اثاثے کو بچایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ آج اپنے عبوری حکم نامے میں عالمی عدالت انصاف نے را کے جاسوس کلبھوشن یادو کی سزائے موت کے خلاف بھارت کی درخواست پر اسٹے جاری کر دیا، گویا حق پہ امتناعی جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ حتمی فیصلے آنے تک کلبھوشن یادو کو پھانسی نہ دی جائے، اور اس معاملے کو انہوں نے روک دیا ہے۔ فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج رونی ابراہم نے سنایا، جسے 15 مئی کو محفوظ کیا گیا تھا۔ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کا یہ اعتراض مسترد کیا کہ عالمی عدالت انصاف اس معاملے کی سماعت کا اختیار نہیں رکھتی۔ رونی ابراہیم نے اپنے عبوری فیصلے میں لکھا کہ پاکستان اور بھارت 1977 سے ویانا کنونشن کے رکن ہیں، اس لیے پاکستان کو کلبھوشن یادو تک قونصلر رسائی دینی چاہیے۔ پاکستان اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کلبھوشن یادو کی سزائے موت پر حتمی فیصلے تک عمل درآمد نہ کیا جائے، اور اس حکم کے نفاذ سے متعلق اٹھائے گئے تمام اقدامات سے عدالت کو آگاہ کرے گا۔ گو کہ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان سے کہا ہے کہ اسے اس حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو ماننا چاہیے، یہ اس پہ لازم ہے، مگر اس کا ریکارڈ اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں سزائے موت روکنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہ چوتھا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے آئی سی جے نے یعنی عالمی عدالت انصاف نے ماضی میں 3 بار پیراگوئے، جرمنی اور میکسیکو کے شہریوں کی امریکہ میں سزائے موت روکنے کا حکم دیا تھا، لیکن امریکہ نے تینوں بار عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو رد کیا تھا اور ان تینوں غیر ملکیوں کو اپنے ہاں سزا دے دی تھی۔ گویا امریکہ اس سلسلے میں مثال قائم کر چکا ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو رد کرنے کے حوالے سے، اور وہ بھی اسی طرح کے معاملات تھے، مختلف 3 غیر ملکیوں کے کیس جس کو کہ امریکہ نے عالمی عدالت انصاف میں وہ کیس ہارا، اور اس نے پھر ان پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن بہرحال امریکہ ہے، اس کا اپنا اثر ہے، اس کا اپنا انفلوئنس ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار کے بارے میں آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ 18 سال پہلے ہم بھی گئے تھے عالمی عدالت انصاف میں 1999 میں، جب بھارت کے جنگی طیاروں نے پاکستان نیوی کے طیارے کو مار گرایا تھا، جس میں نیوی کے 16 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف میں موقف اختیار کیا تھا کہ بھارت کے جنگی جہازوں نے ایک غیر مسلح طیارے کو مار گرایا جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جانب سے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا اور عدالت کے 16 رکنی بینچ میں سے 14 نے اس مقدمے کو نہ سننے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کی درخواست مسترد ہو گئی تھی۔ اس پوری صورتحال کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے ہیں، وہ کہ ابھی حتمی فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن اس عبوری حکم نامے میں پاکستان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان نے جس طرح سے کیس لڑا، اور اس حوالے سے ماہرین اپنے اعتراضات بتاتے ہیں، کیونکہ جب ناکامی ہوتی ہے تو اس کا کوئی
بانی نہیں ہوتا، اس کو کوئی فادر نہیں کرتا، اور کامیابی کو ہر آدمی کامیابی کو اون کرتا ہے. لیکن اب یہ صورتحال ہو گئی ہے اور اس حوالے سے مختلف اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، مختلف نکات سامنے آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں اس مستعدی کا ثبوت نہیں دیا جیسا دینا چاہیے تھا. کچھ کا خیال یہ ہے کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے وکیل نے بھرپور کیس نہیں لڑا، باقی کچھ کہتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں دل میں نہیں تھی. ایک بڑا اعتراض جو سامنے آیا ہے وہ ممتاز قانوندان بیرسٹر فروغ نسیم نے اٹھایا. 29 مارچ 2017 کو یہ ڈاکیومنٹ ہے پاکستان، یہ 29 مارچ 2017 کی بات ہے. یہ ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ ایک ڈیکلریشن صدر پاکستان کی بہاف پہ، وہ خود نہیں کر رہی ہوگی، نیچرلی پرائم منسٹر فارن آفس نے کر کے دیا ہوگا، صدر نے کیا ہوگا، اور پھر ملیہ صاحبہ نے بھیجا ہوگا. اس ڈاکیومنٹ کے تھرو ICJ کا جورسڈکشن ایکسیپٹ کیا گیا. جو پرانی کنسنٹ تھی وہ تھی 12 سپٹمبر 1960 کی، اور یہ نئی کنسنٹ دی گئی ہے 29 مارچ 2017 کو. یہ کیوں کیا گیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی کلیئرٹی سے جو بات ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، ساری چیزیں بتا رہے ہیں، پھر بھی آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ غلط ہو. مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اللہ کی ذات رحم کرے اس ملک پہ. آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن پہ سزائے موت کتنا وہ قاتل آدمی ہے، اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے یہ ڈیکلریشن 29 مارچ 2017 کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو یہ بالکل انکمپیٹنٹ ہے یا ملے ہوئے ہیں، اس کا تیسرا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. جناب بیرسٹر فروغ نسیم کے ان نکات کا فوری طور پہ جواب دیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے. دفتر خارجہ کے ترجمان جناب نفیس زکریا نے اس سلسلے میں فوری طور پہ اس کی کلیریفیکیشن جاری کی اور کہا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فروغ نسیم صاحب بیان کر رہے ہیں. پہلا ڈیکلیریشن تھا 1960 کا، اس ڈیکلیریشن کے اندر کافی ساری کلاسز جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ انٹر کیا تھا یہ جو ریوائز ڈیکلیریشن، اور اس کے اندر ہم نے ایکسکلوڈ کیا تھا تمام ان میٹرز کو جو کہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلقات ہے، پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلقہ جو میٹرز ہے اس کے اندر ہم نے ایکسکلوڈ کر لیا تھا پاکستان کو ان کی جورسڈکشن سے. تو اس کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو جو کرنٹ کیس ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ایکسکلوڈ کرتا ہے جورسڈکشن ICJ کی انڈر آرٹیکل 36(2). ابھی عبوری حکم تو آ گیا، لیکن تفصیلی اور آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ اس کیس میں عالمی عدالت انصاف نے ابھی دینا ہے. اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا چوائسز ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں جناب احمد بلال صوفی، بین الاقوامی قوانین کے ماہر. اب یہاں سے آگے کا سفر جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹے آرڈر ایفیکٹیولی گرانٹ کر دیا ہے، اور ابھی نہ انہوں نے کوئی شیڈیول دیا ہے کہ یہ کب وہ اگلی ہیئرنگ کریں گے، کب پارٹیز اپنا میموریل فائل کر سکتی ہیں یا کاؤنٹر میموریل فائل کر سکتی ہیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ کورٹ کافی ٹائم لے گا اس کیس کو سننے میں اور اس کو ایڈریس کرنے میں، کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اس کو اسٹے آرڈر دیا ہے. تو یہاں سے آنورڈ جو ہے پاکستان کو اپنی تیاری بہت خیال سے اور بہت احتیاط سے کرنی ہوگی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کے آرگومنٹس ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی عرق ریزی کے ساتھ سامنے لائے جائیں، کیونکہ اس وقت تو کورٹ نے ان آرگومنٹس کی تیاری پر بہت اطمینان کا اظہار نہیں کیا. آج کا یہ معاملہ جو ICJ میں سامنے آیا ہے یہ ایک سیٹ بیک ہے پاکستان کے کیس کے حوالے سے، کیونکہ بہرحال پاکستان نے یہ کیس لڑا تھا عالمی عدالت انصاف میں، اور وہاں پر وہ پوزیشن اپ ہولڈ ہوئی ہے جو بھارت نے پیش کی تھی. اس پر مزید بات کرتے ہیں قانونی نقطۂ نظر سے، بین الاقوامی قوانین کے نقطۂ نگاہ سے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لنڈن ہم جائیں گے، وہاں پر ممتاز لائر بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلا آرڈر آیا ہے ICJ کا، یہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے. آپ کے خیال میں کیس ہی ہمارا، پوزیشن ہی ہماری اتنی کمزور تھی، اور بھارت کی جو پوزیشن انہوں نے لی تھی یا جو ان کے آرگومنٹس اتنے مضبوط تھے کہ یہ ہمیں سیٹ بیک آنا تھا، یہ مشکل معاملہ تھا ہمارے لیے، آپ کے خیال میں کہیں اور کوتاہی ہوئی ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو جہاں پہ بھی کیپٹل پنشمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ یورپ میں خاص قسم کی نرمی پائی جاتی ہے. تو یہاں پہ obviously مسٹر جادیو کے سلسلے میں جو ارجنسی دکھائی گئی یا یہ کہا گیا کہ ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا اور اگست تک ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا، اس کی وجہ سے یورپین کورٹ آف جسٹس نے تھوڑا بہت ان کو ریلیف دیا، جو ہر کورٹ دیتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ،
کسی بھی کورٹ میں آپ چلے جائیں جہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ کا معاملہ ہو تو وہ اس کو اس قسم کا ریلیف دیتے ہیں. جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں 2 غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے. ایک تو جب یہ ہیئرنگ سٹارٹ ہو رہی تھی تو ہم نے اپنا کوئی بھی جج اس میں اپوائنٹ نہیں کیا جو ہم کر سکتے تھے. دوسرا معاملہ جو اہم ہے کہ ہمیں 90 منٹس دیے گئے تھے. کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جب 90 منٹس ہوتے ہیں تو وہ بڑے اہم منٹ ہوتے ہیں, ایک ایک منٹ بہت اہم ہوتا ہے. ہم نے 50 منٹس میں اپنا کیس آرگو کر کے ختم کر دیا, باقی 40 منٹس ہم نے ضائع کر دیے. یہ ایک بڑا اہم چیز تھی جس پہ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو ٹچ کر سکتے تھے. بی سی سی آر کے جو اوبلیگیشنز ہیں بینگ رسپانسبل اسٹیٹ اس پہ ہم گفتگو کر سکتے تھے, اپنے کیس میں فردر آرگومنٹس دے سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طرح ہماری تیاری نہیں تھی, لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو یہ ایک بیسک ریلیف ہے جو کوئی بھی کورٹ دے سکتی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بعد از قیاس بات تھی, کیونکہ یہ مغرب میں یورپ میں پھانسی کی سزا تو بالکل ناقابل قبول عمل ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو اگر آپ کے ملک میں پھانسی کی سزا ہو تو وہ آپ سے امپورٹس بھی بند کرتے ہیں, آپ سے تجارت بھی کم کر دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل یقینی تھا کہ اس میں اسٹے دے دیں گے وہ, کہ فوری طور پہ پھانسی کی سزا نہ دی جائے. گویا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی بہت بڑا یہ ایک ایکسپیکٹڈ آرڈر ہے جو کہ سامنے آیا ہے, کم از کم اس حد تک یہ آرڈر. جی بالکل. اگر آپ اس آرڈر کو پڑھیں تو اس میں کہیں بھی فیکچول آرگومنٹس کوئی نہیں کیے گئے. اس میں صرف وہ بیسک میجرز جو لے سکتی ہے کوئی بھی کورٹ انہوں نے لیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ پرائما فشائی جو ججمنٹ ہے کہ ہم نے جو دیکھا یا جو ہم نے ہمیں کہا یا بتایا گیا اس کی بیس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس کیس کو یا اس ایگزیکیوشن کو روک دیں جب تک ہم پراپر اس کیس کی فائنل ہیئرنگ نہیں کرتے. یہ ایک نارمل عمل ہے اور یہ اکثر آئی سی جے میں یہ دیکھا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے تو کیپٹل پنشمنٹ کی وجہ سے انڈیا کو ملا ہے, جو جورسڈکشن تسلیم کی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہ بھی آپشنل ہے, آپشنل جورسڈکشن تسلیم کی گئی ہے. اور باقی جہاں تک آئی سی جے کا رول ہے, جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ان کا رول جو ہے وہ ایڈوائزری ہے, مینڈیٹری نہیں ہے. مطلب ان کے کسی بھی فیصلے کو ماننا ضروری نہیں ہے, وہ مورل پریشر ضرور ہو سکتا ہے, مینڈیٹری نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں. جیسا امریکہ کے پچھلے 3 کیسز میں ہوا کہ ان تینوں کیسز میں انہوں نے آئی سی جے کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا, باوجود اس کے کہ پارٹیز اس فیصلے کے خلاف یو این سیکیورٹی کونسل میں گئیں, لیکن پھر بھی ان اشخاص کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اچھا, اب اس میں بیٹر صاحب وے فارورڈ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ہمیں کیا ہمارے سامنے آپشنز ہیں, ہمیں کس طریقے سے اس معاملے کو اب آگے لے کے جانا ہے پاکستان نے؟ جی اس میں ایک obviously اب فائنل ہیئرنگ ہونی ہے. اس میں obviously ہم being a responsible state اپنا کردار انڈر UN Resolutions 3073 نبھا رہے تھے. اسی کے انڈر ہم نے اس شخص کو گرفتار کیا جو ایک سپائی تھا, اور وہ ٹریڈیشنل سپائی نہیں تھا, وہ ایک ٹیررسٹ بھی تھا جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں بلوچستان میں یا کراچی میں ملوث تھا. ہمیں فیکچول بیسس پہ اس کیس کو لے کے چلنا چاہیے. سیکنڈلی انڈیا اس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو انوالو کر رہا ہے. اس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اس وجہ سے امپلیمنٹ نہیں کیے جا سکتے کہ اس میں اگر کوئی شخص سپائنگ کرتا پکڑا جائے تو اس پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اپلیکیبل نہیں ہوتا. اس میں آرٹیکل 5 آف جنیوا کنونشن بہت واضح ہے, اس میں وہ لکھا ہے انہوں نے کوئی بھی سپائنگ کی سرگرمیوں میں کوئی شخص اگر ملوث ہوتا ہے تو اس کو یہ رائٹس حاصل نہیں ہے کہ اس پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے انڈر کوئی نرمیاں کی جائیں. آگے جب یہ کیس سٹارٹ ہوگا یا 6 یا 7 ماہ کے بعد جب کیس فائنل ہیئرنگ تک پہنچے گا تو اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان کا خط جو 23 جنوری کو انہوں نے لکھا تھا, 23 جنوری 2017 کو, جس میں 13 نام انہوں نے ڈسکلوز کیے تھے, اسسٹنس مانگی تھی, تو ایسی خط و کتابت بہت ضروری ہے جو آگے جا کے فائنل ہیئرنگ میں ہمیں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اس میں ہم پروو کر سکتے ہیں. بیری صاحب ایک چیز صرف ذرا بتا دیجئے گا کہ ایک بہت ڈیمنگ ایویڈنس تھی جو کورٹ کے سامنے تھی, وہ یہ کہ مبارک حسین پٹیل کے نام سے اس کا دوسرا پاسپورٹ ہونا اور بھارتی ہونا اس کا, اور اس کا کلبھوشن یادو کے نام سے ایک دوسرا پاسپورٹ ہونا. اور یہ بات بالکل ثابت کرتی ہے کہ وہ کوئی ایک عام کاروباری آدمی نہیں تھا, نہ تجارتی آدمی تھا, وہ 100% کیونکہ اس کے را کا بیک گراؤنڈ تھا, وہ ایک جاسوس تھا. اس چیز کا ذکر نہیں کیا جو اتنی بڑی خلاف ورزی تھی, اور وہ بھارتی ریاست نے دونوں پاسپورٹ اس کو ایشو کیے تھے. اس میں 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو انڈیا نے اس کیس کی بیس پہ گیا ہی نہیں, وہ تو وی سی سی آر کی بیس پہ گیا کہ ہمیں کونسلر ریلیشنز کے اندر جو سروسز حاصل ہیں وہ پاکستان نہیں دے رہا, ہمیں رسائی نہیں دے رہا مسٹر یادو تک.
اب دوسرا جو اہم چیز ہے اس میں کہ وہ ایک سپائی نہیں ہے، وہ obviously ایک ٹریڈیشنل سپائی نہیں ہے جو چھاونی کے باہر بیٹھا ہو اپنے نوٹس لے رہا ہو، وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، جو انسرجنسی کی کارروائیاں بلوچستان میں ہو رہی ہیں، کراچی میں ہو رہی ہیں، اس میں وہ ملوث ہے. تو انٹرنیشنل حوالے سے اس کا کردار جو ہے وہ بینگ سپائی نہیں ہے. اب ٹریڈیشنلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی اسٹیٹ کا کسی بھی اسٹیٹ کا سپائی پکڑا جاتا ہے تو دوسری اسٹیٹ لا تعلقی کا اظہار کر دیتی ہے سپائی سے تاکہ ان کی اپنی ریپیوٹ خراب نہ ہو. اس پورے امر میں انڈیا نے اس کو آن کیا ہے، مینز کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بہت اچھا کیس ہے، ہم اس میں انڈیا کا جو پراپر جو ان کی سپورٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بلوچستان میں ہیں اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے وکلا، ہمارا ملک، ہمارے جو بھی لوگ اس کیس کو تیار کریں گے وہ کس حد تک اپنے موقف کو پراپرلی وہاں پہ تسلیم کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کل رات سے کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ ہے پاکستان کے نجی بینکوں میں پوری بینکاری کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا. وزارت خزانہ نے کل ایک سرکولر جاری کیا، اس کی تفصیل ہم آپ کو دیں گے، جس کے نتیجے میں ان بڑے بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تقریباً تحلیل ہو گئے. یہ ایک ڈرامائی قدم تھا جو رات کو ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج پاکستان کے کلیدی نجی بینکوں کی اعلیٰ ترین سطح پر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، ایک کھلبلی کا عالم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وزارت خزانہ نے ایک سرکولر جاری کیا جس کے ذریعے اس نے 17 سال بعد اچانک ان تمام نجی بینکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حوالے سے ایک وہ قانون جو کہ معطل ہو چکا تھا اسے ریوائیو کر دیا اور حکم دیا کہ وہ تمام ڈائریکٹرز، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام اراکین جو 6 سال کی میعاد پوری کر چکے ہیں وہ اب ڈائریکٹرز نہیں رہ سکتے. اس فیصلے نے، اس سرکولر نے انسٹنٹلی فوری طور پہ وہ صورتحال پیدا کر دی کہ پاکستان کے کئی بڑے کلیدی نجی بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تقریباً تحلیل ہو گئے. تحلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام بڑے نجی بینکوں میں کلیدی فیصلہ سازی کا عمل فوری طور پر معطل ہو گیا. اس وجہ سے تقریباً تمام بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو راتوں رات بھرنا، یہ نامکمل ہو جانا، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہ صرف تعطل کا شکار ہو گئی بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا ایک کھلبلی مچ گئی، کیونکہ یہ راتوں رات عمل ہوا، اس کی آگاہی کسی کو نہیں ہو سکی اور اچانک یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. اس حوالے سے وزارت خزانہ کی جانب سے 4 مئی کو جاری کیا گیا SRO گزشتہ روز بینکوں کو موصول ہوا، جس کے تحت اسٹیٹ بینک کی سفارشات پر بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن 15B کو تمام پرائیویٹائزڈ اور پرائیویٹ بینکوں پر بحال کر دیا گیا. اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کا تعلق حکومت کے اس فیصلے سے ہے جس کے ذریعے قومی جو بینک تھے جب ان کو پرائیویٹائز کیا گیا اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ گارنٹی دی تھی کہ تمام نجی بینکوں کو، ان لوگوں کو جو ان قومی بینکوں کو نجی ملکیت میں لینے کے لیے وہ اس میں حصہ لینا چاہتے تھے، کہ ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ ان کی اپنے بورڈ، ان کے جو نامنیز ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رہیں گے تاکہ ان کی گرفت اور ان کا کنٹرول ان بینکس پہ رہے، کیونکہ وہ اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور یقینی طور پر اس پر اوورال کنٹرول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، اور اس کے تحت پھر یہ نچکاری ہوئی تھی. کل جو حکم نامہ سامنے آیا اس کے نتیجے میں فوری طور پہ وہ ٹرسٹ جو کہ نچکاری کے حوالے سے ان اسپانسرز کا تھا، نہ صرف وہ ختم ہوا، بورڈ آف ڈائریکٹر تحلیل ہو گئے، ان بینکوں کی کلیدی فیصلہ سازی معطل ہو گئی، اور اس کا سب سے زیادہ اثر پڑے گا پاکستان کے جو سب سے بڑے ٹاپ کے پرائیویٹ بینکس ہیں، حبیب بینک یعنی HBL، UBL، لائٹ بینک، MCB، اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے ان نجی بینکوں کی اس سطح کو بری طرح سے اس نے ہلا کے رکھ دیا. یہ نچکاری کا عمل سن 2000 میں شروع ہوا تھا جب اس مطلوبہ اس قانون کو معطل کر دیا گیا تھا اور یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بینکوں کے اندرونی انتظامی معاملات میں سرکاری عمل دخل
نہیں ہوا کرے گا، جس کے بعد یہ کامیاب پرائیویٹائزیشن ہوئی اور پاکستان کے یہ پرائیویٹائزڈ بینک، چاہے وہ ایچ بی ایل ہے، یو بی ایل ہے، اے بی ایل ہے، ایم سی بی ہے، یہ اس وقت پاکستان کے خزانے میں زبردست ان کی کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کی معیشت میں، بینکاری میں، کاروبار میں یہ ریڑھ کی ہڈی کا حصہ رکھتے ہیں، جس کی اوپری سطح کو حکومت کے اس سرکولر نے ہلا کے رکھ دیا۔ پاکستان میں نواز حکومت نے اس عمل کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلے ایم سی بی کی سربراہی ہوئی تھی، جسے بزنس مین گروپ کی سربراہی میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا۔ میاں محمد منشا اس کے روح روا تھے، ان کا گروپ اس کا روح روا تھا، اور اب بھی ایم سی بی پاکستان کے کامیاب ترین بینکوں میں ہے۔ اس کے بعد اس عمل کو آگے بڑھایا تھا جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے سن 2002 میں یونائٹڈ بینک کی نچکاری کی تھی۔ اس کے لیے متحدہ عرب امارات سے سرمایہ کار پاکستانی بزنس مین سر انور پرویز اس میں شامل ہوئے تھے۔ 2003 میں نچکاری کمیشن نے ایچ بی ایل کی نچکاری کی تھی، یہ بھی بہت کامیاب نچکاری رہی تھی، اسے آغا خان فنڈز کو فروغ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سن 2004 میں الائٹ بینک کی بھرپور طریقے سے نچکاری ہوئی تھی، اسے پاکستان کے پنجاب کے ممتاز بزنس مین گروپ نے لیا تھا، شیخ محمد مختار اس کے روح روا تھے، اور اس کے بعد ان تمام اسپانسرز نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس میں اپوائنٹ کیے تھے، جن کی بڑی زبردست کارکردگی رہی، جو کہ ان بینکوں کی جس طرح کی گروتھ ہوئی ہے، جس طرح سے یہ ان کا جو برا حال تھا اس میں زبردست بہتری نظر آئی ہے، وہ پورا عمل جو ہے کل وہ بری طرح سے ہل گیا جب حکومت کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ اس عمل کو فوری طور پر جو یہ کنسیشن تھا یا جو یہ گارنٹی تھی اس کو وہ ختم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایسا لگا کہ نہ صرف یہ کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ قابل عمل نہیں رہے، یہ بورڈ ان کے کئی چیئرمین بھی اس حوالے سے لگا یہ کہ اب وہ اس پہ کام نہیں کر پائیں گے، اور اس وجہ سے آج سارا دن کھلبلی کا اور تہلکے کا دن تھا۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ہم نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، ہم نے جو پتہ کیا ہے، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کو پوری طرح سے آگاہی نہیں ہو پائی تھی مختلف وجوہات کی بنا پر کہ یہ سرکولر آ رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ دراصل یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کاریگری ہے، وہاں پہ بیوروکریسی کی سطح پر اس معاملے کو چھوڑا گیا، وزارت خزانہ میں بھیجا گیا، اور کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ تھا وزارت خزانہ نے اس سمری کو بھیج دیا کابینہ میں، کابینہ سے یہ پہنچ گئی کابینہ کی لاء جو ویٹ کرتی ہے، کابینہ کی لاء کمیٹی، اور اس کے بعد یہ کابینہ میں آئی، اور کابینہ نے 4 مئی کو وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی کلیدی معاملہ ہے، اس نے ایک سنسنی پھیلائی ہے، تہلکہ پھیلایا ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، جو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کا جو ٹرسٹ ہے وہ اس نے بری طرح سے ہلایا ہے، اور پھر اس وقت بھی عملاً ان بینکوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کلیدی بینکوں کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر کام کرنے کو ناممکن بنا دیا ہے، کیونکہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اب نہیں رہے ہیں۔ ہماری تھوڑی دیر قبل بات ہوئی ہے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار سے۔ جناب اسحاق ڈار نے کہا کہ انہوں نے اس کو بڑی انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کے بالکل ان کو اس بات پہ ٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے بیرونی سرمایہ کاروں کو جو کنڈیشنز دی گئی تھی اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ان بینکوں کے حوالے سے بھی جو ان کے سپانسرز ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ڈائریکٹرز رکھیں، جتنی مدت کے لیے چاہے رکھیں، اور اس حوالے سے اب گو کہ جو کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ معاملہ وہ وزیر اعظم پاکستان کی نالج میں لائیں گے، کابینہ کی نالج میں لائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اب کابینہ ہی اس بات کی اہل ہے کہ اس معاملے پہ کوئی فیصلہ کر سکے، اس کو ریورس کر سکے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری عمل ہے اور اس کی جو اسٹیٹس کو ہے اس کو بحال ہونا چاہیے، اسی صورت میں جانا چاہیے جو 2 دن پہلے صورتحال تھی، مگر اس کے لیے بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سے بات کریں گے اور جناب وزیر اعظم نواز شریف کے گوش گزار کریں گے یہ پوری صورتحال، اور ان کو اس بات کا
وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس پوری صورتحال کے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے پھر اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن وہ بینکنگ انڈسٹری کی اس موجودہ صورتحال کو ہر صورت میں فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اثرات بڑے سنگین ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے، اور یہ ایک بعض ماہرین کے نزدیک شاید قانونی طور پر بھی یہ عمل پاسبل نہیں تھا، نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی ہم قانونی امپورٹنس جانیں گے اور اس کی امپلیکیشن جانیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کارپوریٹ افیئرس کے بہت ہی پاکستان کے چوٹی کے لائر ہیں جناب محمود مانڈوی والا۔ بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب۔ یہ تمام معاملے 15B جو ہے یہ اچانک جو ہے وہ ریسٹور کر دی گئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب ایک شق کو سسپینڈ کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے نا امپلیسٹ کہ یہ کبھی بھی ریوائیو بھی ہو سکتی ہے، 2 ٹرمز ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹر کو، وہ دیے گئے۔ حکومت نے 2000 میں یہ اس کو سسپینڈ کیا تھا، 2017 آ گئی، 17 سال بعد حکومت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ ریوائیو کر دے۔ السلام علیکم کامران صاحب، بالکل آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے اس کے لیگل ایشوز بھی ہیں اور پریکٹیکل ایشوز بھی ہیں۔ لیگل ایشوز اس کے یہ ہیں کامران صاحب کہ جب بینکس پرائیویٹائز ہونے لگے تھے، پرٹیکولرلی HBL اور UBL، تو یہ جو ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو تھا وہ یا بینک نیشنلائزیشن ایکٹ کے تحت تھا یا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے تحت تھا۔ تو ون آف دا کنڈیشنز آف دیٹ ٹائم وہ یہ تھی ان کی کہ یہ ایک جو ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے کہ ڈائریکٹرز کون ہوگا، کس طرح سے اپاؤنٹ ہوگا، کتنے کنزیکیٹو ٹرمز ہوں گے، یہ شیئر ہولڈرز کے پاس چلے جانا چاہیے، اور اس کی جو ہے جو گورننگ لا ہونا چاہیے وہ کمپنی لا کی طرف چلا جانا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے یہ چیز بینکنگ کمپنی لا سے نکالی گئی بائی وے آف سسپینشن، کہ وہ جو اختیار ایک تھا کہ صرف 2 ٹرمز جو نیشنلائز بینکس کے لیے کانسیپٹ تھا وہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا کہ ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے پرائیویٹائز بینکس کے اندر، اور یہ چیز جو ہے حکومت اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گی اور یہ کمپنی لا کی طرف چلا جائے گا، اور وہی جو ہے شیئر ہولڈرز جو بینکوں کے نئے شیئر ہولڈرز آئے تھے وہی ڈیسیشن میکنگ باڈی ہوگی۔ تو ایک تو یہ بڑا کلیئر ایک پوزیشن سامنے آتی ہے کہ اگر یہ چیز کے اوپر یہ پھر سے ریسٹرکشن 2 ٹرمز کی آ جاتی ہے تو وہ جو رائٹ ایک کمپنی لا پہ واپس چلا گیا تھا شیئر ہولڈرز کے پاس، اس میں ایک ریسٹرکشن آ گئی ہے کہ وہ 2 ٹرم سے زیادہ۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اس کو مانڈوی والا صاحب سسپینڈ کیا گیا تھا، مگر کہیں یہ لکھا تھا کہ یہ کبھی بھی وڈرا نہیں کرے گی حکومت یہ سسپینشن پرائیویٹائز بینکس کے حوالے سے، اور یہ جو شیئر ہولڈرز کو جو اختیار ہے یہ ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی بھی حکومت اس اختیار کو واپس نہیں لے گی، اور وہ 6 سال والی جو شرط ہے وہ ان پرائیویٹائز بینک پہ عائد نہیں کرے گی۔ کہیں یہ بات بھی تفصیلاً اور ڈائریکٹلی کہیں لکھی گئی تھی، اس کی کوئی گارنٹی تھی؟ اس کی گارنٹی تو اس طرح سے بڑی کلیئر سامنے آتی ہے کہ جب یہ سسپینڈ ہوا 2000 کے اندر تو اس کے اندر کوئی ٹائم لائن نہیں دیا گیا۔ تو جب کوئی ٹائم لائن نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو 10 سال کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں یا 2 سال کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں، تو اس کی بڑی کلیئر انٹرپریٹیشن یہی آ جاتی ہے کہ دس واز سسپینڈڈ، اور ایک کنسیڈریشن تھا فار پرائیویٹائزیشن۔ تو آل آف اے سڈن آفٹر 17 ایئرز اس کو انسٹنٹلی ختم کر دینا، وہ تو پھر آپ کوئی بھی ایک سبجیکٹو ویو میں چلے جائیں نا کہ اس کو آپ 2 سال میں بھی ختم کر سکتے تھے، آپ اس کو 25 سال بھی نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ سو کلیئرلی جب 2000 کی نوٹیفیکیشن میں ٹائم لائن کوئی لانگ سٹاپ ڈیٹ نہیں دی گئی تو وہ آج بھی بڑا مشکل ہے اس کو جسٹیفائی کرنا کہ وائی آفٹر 17 ایئرز۔ اچھا مانڈوی والا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا اثر کیا ہوا ہے جب یہ سرکولر آیا؟ تو یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں کئی بینکوں کے، ان کے میجورٹی ڈائریکٹر 6 سال سے زیادہ ہیں، کچھ تو خود بورڈ کے چیئرمین ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہو گئے بورڈ اس طرح سے، یہ اب کام نہیں کر سکتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پہ جتنے بھی کلیدی فیصلے یہ بینکس ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ابھی انٹیکٹ نہیں ہے۔ اسٹرکٹ لیگل پوزیشن تو بالکل یہی ہے کہ یہ ایکٹ نہیں کر سکتے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بیکاز ان لوگوں کو جو ہے یہ جو 6 سال سے زیادہ الیکٹ ہوئے ہیں اور تیسرا ٹرم جو ہے ان کو وہ کیجول ویکنسیز کریٹ ہو گئی ہیں، اور اب ان کو نئے ڈائریکٹر نئے چیئرمین ڈھونڈنے پڑیں گے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے ایلیجیبلٹی اور کوالیفیکیشن کا بھی، کہ یہ اسٹیٹ بینک نے خود ایک فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ تشکیل دیا جو اوور دا ایئرز انہوں نے امپروو کیا، اور امپروومنٹ
کہ رزلٹ یہ نکلا کہ جو لوگ سامنے آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بینکنگ، اکاؤنٹنسی اور فائنینشیل پروفیشنسی اتنی آ گئی کہ یہ بینک اتنے سکسیسفل ہو گئے. آج ان کو اگر آپ انسٹنٹلی، جس کو ہم لا میں کہتے ہیں اپسو فیکٹو، ختم کر دیتے ہیں اور نئے لوگ آتے ہیں تو کہاں سے وہ پروفیشنسی لائیں گے جہاں سے اس طرح سے بینک سے سکسیسفلی چلیں گے. آئی تھنک یہ سلائٹلی کنفیوژن ایک یہ ہے سر کہ اگر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے اوپر یہ لاگو ہو تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر 6 سال 10 سال 15 سال کنٹینیو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسپانسر کے ڈائریکٹرز اگر صرف ان پہ آپ لمٹ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے اونرشپ کا، جو پاکستان میں الاؤ کرتے ہیں ہم بینکس کو کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ 100% بھی اون کر سکتے ہیں بینک کو، اس کے وہ اگینسٹ آتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جناب محمود مانڈی والا ہمارے ساتھ تھے. لیکن جناب اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹیو عمل نہیں ہوگا، یہ کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا بینکنگ انڈسٹری کو کسی بھی صورت میں. اس کو فکس کرنا ضروری ہے اور وہ کریں گے. اس سلسلے میں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کا 10واں سال ہے. دوسرے منصوبے چھوڑ دیں، دوسری بد انتظامیہ چھوڑ دیں، میرٹ کے معاملات دیکھ لیں، کرپشن وہ منصوبے جس میں نام لگا ہے بے نظیر بھٹو شہید، ان کا بھی حشر نشر ہے. اس کی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کا یہ 10واں سال ہے. اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں، جو منصوبوں کا جو حال ہوا ہے، جو میرٹ کا حال ہوا ہے، جو بد انتظامی ہوئی ہے، جو غیر شفافیت ہوئی ہے، جو کرپشن کے الزامات سامنے آئے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. ہم تو صرف ان منصوبوں کی بات کرتے ہیں جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے بنائے گئے، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام استعمال کیا گیا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اس کے موجودہ سربراہان کے لیے، جناب آصف زرداری کے لیے، جناب بلاول بھٹو زرداری کے لیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادیوں کے لیے، بختاور زرداری کے لیے، آصفہ زرداری کے لیے. لیکن کیا کبھی آصفہ زرداری نے، بختاور زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی والدہ کے نام پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں جو منصوبے شروع کیے ہیں ان کا حال کیا ہوا ہے؟ اس کا ایک بار اگر آڈٹ کرا لے تو شاید وہ سو نہ پائیں. آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور منصوبے کے ذکر جس کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہید کے نام کے لیے رکھا گیا تھا اور یہ سندھ کے غریب عوام کے لیے یہ وقف کیا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ سندھ کے غریب عوام کو یہ گھر دیے جائیں، اور اس کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا سن 2008 میں حکومت کے آنے کے بعد. مگر جیسا کہ دوسری اسکیمز کا ہوا ہے، دوسری بے نظیر بھٹو کے نام سے ہونے والی اسکیمز کا حجر ہوا ہے، یہ بھی کرپشن کا شکار ہو گئی ہے اور تباہ کن بد انتظامی کا شکار ہوئی ہے. شہید بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ اسکیم کا مقصد یہ تھا کہ غیر سرکاری تنظیموں کو لایا جائے، ان کو فنڈز فراہم کیے جائے اور ان کے ذریعے غریبوں کو 2 کمرے والے 12,000 پکے مکان مفت بنا کر دیے جائے اور یہ پورے سندھ میں عمل کیا جائے. یہ 12,000 مکان 12,000 خاندانوں کو آباد کرنے کی کوشش بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے، لیکن سرکاری خزانے سے اس کام کے لیے اربوں روپے وصول کرنے والی یہ انجانی این جی اوز جو کہ ہر صورت میں کرپشن میں انوالو تھی حکومت سندھ کے ساتھ، وہ کام چھوڑ کے غائب ہو چکی ہیں. کھنڈر ہیں جو ہر طرف نظر آ رہے ہیں. سرکاری ریکارڈ کے مطابق سندھ حکومت بے نظیر ہاؤسنگ اسکیم پر اب تک 3.5 ارب روپے خرچ بھی کر چکی ہے، لیکن صوبائی حکومت، سیاسی شخصیات اور پروجیکٹ کی سابق انتظامیہ کی ایک ملی بھگت تھی جس کی وجہ سے زمین پر کچھ نظر نہیں آ رہا. اربوں روپے کے اس کرپشن پر سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر افراد کے خلاف بدعنوانی کے 6 ریفرنسز نیب میں بھی چل رہے ہیں، اور یہ ہے وہ صورتحال بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے غریبوں کے لیے اسکیم جو بنائی گئی تھی. یوں تو اس منصوبے میں سندھ کے کئی اضلاع کے عوام متاثر ہوئے، لیکن سب سے ایک اور حیرت کی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں جو اضلاع متاثر ہوئے، جو علاقے متاثر ہوئے، پیپلز پارٹی نے نہیں بخشا اپنے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہید کے آبائی شہر گڑی خدا بخش کو، نوڈیروں کو. وہاں پر بھی غریبوں کے لیے جو اسکیم بننی تھی، جو مکان بننے تھے، وہاں تک بھی نہیں یہ بن سکے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے
खुदारा कोई नहीं जागता तो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर जरदारी तो जाने कि उनकी शहीद माँ के नाम पर ये क्या किया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे का क्या हशर किया है, आइए आपको दिखाएं चशम कुशा खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने तरतीब दी है। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी आरामगाह गढ़ी खुदा बख्श। गढ़ी खुदा बख्श में कायम ये शानदार मकबरा पीपल्स पार्टी की साबका क़यादत को ख़राज अक़ीदत की ज़बरदस्त मिसाल है। इस मज़ार के क़ुर्ब जवार में हुकूमत सिंध ने गरीबों को मुफ्त घर बनाकर देने का ऐलान किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग स्कीम के नाम पर 8 साल पहले घरों की तामीर शुरू हुई। कागजों में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कई मकान मुकम्मल ना हुए और खंडरात बन गए। बेनज़ीर बस्ती के नाम से ये घर जुड़े थे, गरीबों को तो कुछ फ़ायदा मिला नहीं। 10 साल आगे इफ्तिताह भी हुआ था, इधर CM भी आया था, लेकिन फिर वो इफ्तिताह हो गया, इसके पीछे सारे भाग गए। नारा था रोटी, कपड़ा और मकान का, लेकिन गरीबों की किस्मत ना बदली। हुकूमत सिंध ने जुलेखा खातून और इनके बच्चों से मकान बनाकर देने का वादा किया, लेकिन वफा ना हो सका। इस खातून का कहना है कि हुकूमत सिंध ने NGOs के जरिए इनको जो जगह बनाकर लेने की कोशिश की, वो NGO आधे में छोड़कर काम भाग गई और बाद में इन्होंने अपनी मदद आप कर्जा लेकर ये जगह जो है खुद बना ली। गरीब जुलेखा ने अधूरे घर पर छत चढ़ा दी तो सरकारी ठेकेदार की तामीर करदा कच्ची दीवारों में दरारें पड़ गईं। ये कहानी सिर्फ जुलेखा खातून की नहीं, यहाँ के कई गरीबों की है। 4 बच्चों के मजदूर बाप अल्ताफ मंगी खुद बीमार रहते हैं। चारों बच्चे जवान, लेकिन सब के सब जहनी मरीज। मकान ज़बूहाल, कोई पुरसाने हाल नहीं। कहीं मकान है तो छत नहीं, छत है तो हर वक्त गिरने का खौफ रहता है। भुट्टो के गांव में हर तरफ गुर्बत और दर्द का डेरा है। ऐसा भी नहीं कि गढ़ी खुदा बख्श में कोई अच्छा सरकारी मकान नहीं बना। यहाँ हाल ही में 2 कमरों वाले पक्के मकान भी कुछ लोगों को मिले, लेकिन वो खुशकिस्मत कौन है? जिनके पास पहले पक्के घर थे, अभी उनको घर मिलते हैं। गरीब जो है उसको नहीं मिलता है। गरीब को ना ज़कात मिलती है, ना गरीब को घर मिलता है। वो गरीब बच्चा ऐसे चला जैसे पहले था। गढ़ी खुदा बख्श से थोड़े से फासले पर पीपल्स पार्टी का सियासी मरकज नौडेरो, शहर का पसमानदा जोगी मोहल्ला। यहाँ भी शहीद बेनज़ीर के नाम पर तामीर होने वाले गरीबों के कई घर बरसों से अधूरे हैं, और जो तामीर हुए उनकी हालत भी खराब है। अभी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, अंदर तो इतना नहीं रहते हैं, पता नहीं गिर जाए। सरकारी रिकॉर्ड में बेनज़ीर हाउसिंग मंसूबे के 12,000 घरों की तामीर पर 3.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन मंसूबे के फेज 1 के कई ठेकेदार इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से अरबों रुपए हड़प कर गए हैं। इदारे के साबिक DG और दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के 6 नैब रेफरेंस अदालत में ज़ेरे समात हैं, लेकिन बेनज़ीर हाउसिंग सेल के मौजूदा डायरेक्टर जनरल इदारे के हालात अब बेहतर बनाने का दावा करते हैं। यहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट 2 में इशू आया है, तो हमने उन NGOs को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उनकी जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो हमने फोरफिट कर ली है, वो हमारे पास पैसे जब्त हैं। हमारा पूरा कंसर्न ये है कि हम जो गरीबों को घर दे रहे हैं कि वो रहने के लायक हों। वैसे तो पीपल्स पार्टी की क़यादत और बेनज़ीर के बच्चे साल में कम से कम 4 बार पार्टी के मरहूम कायदीन से अक़ीदत का इजहार और सियासी शो करने भुट्टो के मज़ार पर आते हैं, लेकिन बाहर से ही वापस चले जाते हैं। 9 बरस के दौरान जो क़यादत भुट्टो के शहर के गरीबों की पुरसाने हाल न बन सकी, तो दूसरे गरीब उनसे क्या उम्मीद रखें? ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, इसकी मज़ीद तफसीलात लेते हैं। इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। ये जो कुछ घर जो हैं वो इंतहाई कशीदा हालत में हैं, अक्सर नहीं बने हैं, कुछ बन भी गए हैं। अच्छा, वो जो बन गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी जो हकदार हैं वो उनको नहीं मिले हैं?
جی خان صاحب، یہ جو فیز 1 میں گھر بنے تھے وہ تقریباً 2 ارب روپے اس پہ خرچ ہوئے تھے. اس کا جو ٹھیکیدار ہے وہ ملی بھگت سے تقریباً 90% گھر چھوڑ کے ادھورے چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ فیز 2 میں ابھی یہ گھر بننا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس میں اب یہ بات یہ ہوئی ہے کہ یہ اس کی جو کرائٹیریا ہے وہ انہوں نے صرف پاکستان پیپل پارٹی کے جو منتخب نمائندے ان کو کہا ہے کہ وہ جن کو دیں گے وہی لوگ ہوں گے جو مطلب جن کو وہ منتخب کریں گے. اور وہاں جو ہم نے گئے تو دیکھا کہ جو مقامی لوگ ہیں، یہ جو آدمی جس کا جو 60 تھا، یہ بھٹو کے مدار کا 30 سال سے کیئر ٹیکر رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو گھر مل رہے ہیں ان لوگوں کو مل رہے ہیں جن کا پہلے سے ہی پکے مکان ہے. تو یہ جو ہے، اور یہ بات جو حکومت سندھ کا محکمہ منصوبہ بندی ہے اس نے اپنی مانیٹرنگ رپورٹ میں بھی کہی ہے کہ گھروں کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. مالدار لوگوں اور باحثیت لوگوں کو بھی گھریں دیے جا رہے. کئی وڈیروں نے، کئی باہر لوگوں نے یہ گھر لے کر اپنے گلوں کے گودام بنا کے رکھے ہیں یا اپنے خاص لوگوں کو دے رکھے ہیں. یہ ایک بہت بڑی شکایت ہے ان گھروں کے حوالے سے. اچھا، اور ابھی اس پورے معاملے کے حوالے سے حکومت سندھ نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے. نیب میں 6 ریفرنسز تو بن چکے ہیں کرپشن. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے خان صاحب کہ اتنا بڑا فراڈ ہوا، اربوں روپے NGOs کھا گئے. اور حکومت سندھ کے جو افسران تھے ان میں سابق ڈائریکٹر منظر عباس تھے، وہ تھے. اور بڑی بات ہے کہ اس منصوبے کا جو بورڈ ہے اس کا چیئرمین CM خود ہے، اور اس میں ایشیا ڈیولپمنٹ اور کئی سیکٹریز شامل ہیں. کیونکہ اگر ان کی بھی ایک بہت بڑی نااہلی اور غفلت ہے، بیسیکلی ان کو کارروائی کرنی چاہیے. حکومت سندھ کی سطح پر یا اینٹی کرپشن کی سطح پر اس حوالے سے سندھ میں کوئی کارروائی، کوئی انتظامی کارروائی بھی نہیں ہوئی. کوئی مطلب قواعد کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے افسران کے خلاف یا کوئی خرد برد کے خلاف. کوئی صوبائی سطح پر کوئی کارروائی نہیں. نیب نے ریفرنس دائر کیے ہیں جن کی سماعت عدالت میں ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ کمر سے بریک. اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں مظفر گڑھ کی عدالت نے کمال کیا. اب سے کچھ عرصے پہلے، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ایک منشیات فروشوں کے حوالے سے اس نے سزا دی. اور سزا یہ دی کہ یہ ملزمان جو ہیں یہ کچرے صاف کریں مظفر گڑھ میں، نالیاں صاف کریں اور مسلسل کرتے رہیں. اور ایک طویل عرصہ اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے. بڑا دلچسپ فیصلہ، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت ہی انٹرسٹنگ معاملہ ہے. جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کی ایک عدالت نے منشیات فروشی کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پہ 2 ملزمان کو انتہائی منفرد اور ایک انوکھی سزا سنائی ہے. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ایڈیشنل سیشن جج محمد فواد عارف نے فیصلہ پرسوں سنایا، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ منشیات کے دھندے میں ملوث قیصر عباس اور فیاض حسین کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے بجائے 1 سال تک علی پور کی سڑکوں اور گلیوں سے کچرا اٹھانے اور نالیوں کو صاف کرایا جائے. اگرچہ اینٹی نارکوٹک فورس ایکٹ کے تحت منشیات بیچنے، رکھنے یا استعمال کرنے کی سزا 6 ماہ سے 7 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن مظفر گڑھ کی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مجرموں کو 1 سال کے لیے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کے حوالے کیا جائے. صفائی کے علاوہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینکنا بھی دونوں مجرمان کی سزا ہوگی. دونوں مجرمان پہنچے تو پولیس ان سے زبردستی صفائی کرانے کی پابند ہے. کمیونٹی سروسز کی سزا پر عمل درآمد کی رپورٹ 15 دن بعد جمع بھی کرائی جائے. بہت ہی منفرد فیصلہ ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سروپ اعجاز جو کہ لائر بھی ہے اور ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت سروپ اعجاز صاحب جو جج صاحب نے دی ہے؟ کیا دے سکتی ہے عدالت اس قسم کی سزا؟ جی سزائیں دی گئی ہیں. جی پاکستان میں قانون ہے پروبیشن آف اوفینڈرز ایکٹ 1960. یہ 1960 کا ایک قانون ہے جس میں ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس کو یہ پاورز دی گئی ہیں، یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو کہ عادی مجرم نہ ہو اور کسی ایسے جرم کے لیے ٹرائل پہ ہو جس کی سزا جو ہے وہ 2 سال سے کم ہو، تو وہ ایک سزا نان کسٹوڈیل پنشمنٹ دے سکتے ہیں، یعنی جیل کے علاوہ بھی کوئی سزا دے سکتے ہیں. پاکستان میں یہ قانون تو خیر 1960 سے جیسے میں نے عرض کیا موجود ہے، مگر اس کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ عدالتیں زیادہ سزائیں وہی دیتی ہیں، خواہ وہ 6 مہینے 2 سال کی بھی ہوں اور معمولی جرائم کے لیے بھی ہوں تو وہ سزائیں جیل کی سزا دینا کی طرف لین کرتی ہیں اور یہ پروبیشن کی سزا دینے کی طرف نہیں کرتی. جب اس کی لاجک تو یہ ہوتی ہے، اس قانون کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ جو جیلوں پہ پریشر ہے ایک وہ کم رہے، دوسرا کئی اگر کوئی معمولی نوعیت کا مسئلہ ہو یا ایسا ہو کہ کسی کے ریفارم ہونے کی کوئی امید ہو تو اس کو ایسی اپرچونٹی دی جائے کہ وہ معاشرے میں کام کر کے ایک فعال شخص کا رول ادا کر کے شاید اس کو ریفارم یا ری ایبلیٹیشن یا اس کی اصلاح کی طرف بات جا سکے.
تو مقصد یہ ہے اس قانون میں. اگر اس طرح سے اصلاح ہو سکے تو یہ جو ہمارے با اختیار با اثر لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات پہنچتے ہیں, عدالت اسی قانون کے تحت ان کو کچھ کہہ سکتی ہے کہ جاؤ عوام کی خدمت کرو؟ دیکھیے اگر ان پہ الزام جو ہو وہ اس نوعیت کا, معمولی نوعیت کا ہو جس کی سزا 2 سال سے کم ہو, تو ایسی تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ ان کو یہ سزا نہیں مل سکتی. قانون تو ایسی کوئی ایکسیپشن نہیں کریٹ کرتا. بلکہ شاید پاکستان جیسے ملک میں, ہم نے باہر تو دیکھتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, یہ ایکٹر ان کے یا سپورٹس مین, ان کو یہ سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ عام آدمی سے اور کمیونٹی کے ساتھ جو واپس تعلق ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ان کے پیر زمین پہ لگیں. تو ہمارے سیاستدان ہوں یا جو بڑے پاکستان میں صاحب اقتدار لوگ ہیں, ان کو اگر یہ سزا دی جائے تو اس کا شاید کوئی فائدہ ہی ہوگا کہ شاید وہ ان کا معاشرے کے ساتھ تعلق جو کم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے پاکستان میں آدمی بڑا آدمی بنتا ہے تو شاید وہ بحال ہونے کی طرف کوئی قدم ہو. دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ہمیں وہ عدالتیں بھی چاہیے جو کہ یہ دے سکیں, اور وہ انتظامیہ بھی چاہیے پھر جو اس کو مانیٹر اور امپلیمنٹ کروا سکے. بہت بہت شکریہ جناب سروپ اعجاز ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.